वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। अमजद नियाज़ी साहब जी, एक तो अपनी पहली बात मुकम्मल कीजिएगा। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे और मैंने एक सवाल रखा था। असद कैसर साहब की स्टेटमेंट सामने आई है। अक्सर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो दीगर रहनुमा हैं, जो सीनियर क़यादत है, वो ये बात करती है कि हम हालत जंग में हैं। ये बड़ी कॉमन स्टेटमेंट है, जुमला है जो बारहा सुना जाता है, बोला जाता है। ये जो सोच है, आप ये समझते हैं, ये जो बयानबाजी है इस तरह की, ये जमहूरी सियासत है या ये मुफाहमत की सियासत से दूरी नहीं है, आप समझते हैं? नबिया बिल्कुल जमहूरी रवैया है। हम बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि हम हालत जंग में हैं। ये कोई तो नई बात नहीं है। क्यों कि आप खुद अंदाजा लगा लें, इसी सीएम के इलेक्शन से, स्पेशल सीटों के फैसलों से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन प्रोसेस में जब थी कि हमारा निशान छीना गया, हमें जेलों में डाला गया, हमें जेल में पड़े हैं, मेरा लीडर पड़ा है, उनकी वाइफ है, हम लोग हैं, हमारे बहुत सारे और कुलीग्स हैं, हमारी सीनियर लीडरशिप है। तो आप इससे अंदाजा नहीं लगाया कि हम हालत से जंग से मुराद ये है कि हमारी तहरीक जो है वो मुसलसल जो है वो स्ट्रगल कर रही है। अल्लाह माफ करे कि हम तलवारें रेख के नहीं खड़े हुए, बल्कि हम जो एक पीस ऑफ माइंड के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन हमें आप देख रहे हैं कि टीवी पे जो हमारी अपोजिशन जो कर रही है जमातें, जो बदकिस्मती से इक्तदार को छीन के मैंडेट छीन के बैठी हैं, तो वो हमारे बारे में उनकी गुफ्तगू सोचे तो वो ऐसा लगता है कि हमको पता नहीं दुनिया के बहुत बड़े को टेररिस्ट आ गए। अल्लाह माफ करे, हम पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान के आइन को मानने वाले हैं, जमहूरी लोग हैं। जमहूरियत के अंदर हम डिबेट पे यकीन रखते हैं, कतारसिस पे यकीन रखते हैं, डायलॉग पे यकीन रखते हैं। लेकिन हमारे बारे में कमेंट्स जब आते हैं तो सच्ची बात है, कभी कभी मीडिया पे जब देखते हैं तो मैं खुद सोचने लग जाता हूँ कि यार ये क्या बात कर रहे हैं, हमें क्या ये सोच रहे हैं। हम एक पाकिस्तान की लार्जेस्ट पार्टी है, जिसको लोग मानते हैं, जिसको फॉलो करते हैं। देखिए, एक दूसरे को बर्दाश्त करें और जो मैंडेट है उसको उसका एहतराम करें। लेकिन बदकिस्मती यहाँ पे है कि छीन की हुकूमत करो और फिर इनको जेलों में रखो। और आजकल तो नया रवाज आ गया कि अगर वो प्रोटेस्ट के लिए, पुरअमन प्रोटेस्ट के लिए सर, मैंडेट का एहतराम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो इल्जामात लगाती है दीगर सियासी जमातों पर, क्या वो सब खुद करती है? सड़कों की सियासत जो है, एहतजाजी सियासत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कर रही है। कमेटियों से, असेंबलियों से इस्तीफा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ दे देती है। इस तरह की जो स्टेटमेंट्स होती हैं, जिसका नुकसान होता है, मुल्क को भी नुकसान होता है, ऐसी स्टेटमेंट्स पीटीआई देती है। फिर उम्मीद की जाती है, दरवाजे जो है बातचीत के, मुफाहमत के, वो पीटीआई ने बंद के रखे हैं। तो फिर किस तरह के मैंडेट का एहतराम किया जाए? ये एक थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली स्टेट है, क्या कहेंगे? नहीं, अगर आप बहुत 8 फरवरी से पहले भी देख लें, हमारा मैंडेट छीने गया, हम असेंबली में आए। हालांकि हमारा जो मेरा जाती अगर राय पूछे तो हमें असेंबलियों के अंदर नहीं जाना चाहिए था। क्यों कि हमने क्यों इनकी जो नाजायज हुकूमत बनाई गई, मैंडेट छीन के बनाई गई, उसको लेजिटिमेट किया। हमें नहीं जाना चाहिए था। हमें क्यों जाए अपना उसमें स्टैंडिंग कमेटियों में, जब वहां पे जब अब 26वीं तरमीम के जरिए जो है वो इदारों को तबाह कर दे, वहां तो अब डिबेट रह गई है। सिर्फ आप वो भी मतलब कभी कभी आपको मौका मिलता है, कभी कभी आपकी इवन जो प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस है उससे भी रोका जाता है। तो आप वहां पे क्या करेंगे जाके, जहां पे अपोजिशन लीडर को और सेनेट और नेशनल असेंबली के अपोजिशन लीडर को सजाएं दी जाएं, उनके चैम्बर्स को ताले लग जाएं, असेंबलियों को ताले लग जाएं, तो आप क्या समझती हैं कि वहां पे आप ये कह सकती हैं कि हमने मुफाहमत की बात की, नहीं हमने डायलॉग की? हमने हर मौके पे डायलॉग की बात की, लेकिन हमें हमेशा मज़ाकरात के नाम पे लूटा गया है। हमें हमें हमारा एहतराम नहीं किया गया। अदरवाइज कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, ना आज हमने दरवाजे बंद किए न कल किए थे। हाँ, आज हम सर, खास लोगों के लिए बंद नहीं किए ना दरवाजे। चले, मैं इसी पॉइंट पर आऊंगी। राजा साहब, आपने सारी गुफ्तगू सुनी, वो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात के लिए मुफाहमत के रस्ते पीटीआई की जानिब से हमेशा खुले थे, लेकिन हमारे मुज़ाकरात का, हमारी बातचीत का कोई एहतराम नहीं किया गया, मैंडेट का एहतराम नहीं किया गया। क्या कमेंट करेंगे, कुछ जवाब देंगे इनको आप? जी बिल्कुल, इनके दरवाजे खुले हैं, इनकी तमाम बयानात देखें,
ان کی جماعت کے. ہم تو آوازیں دیتے رہ گئے فلور آف دا ہاؤس پہ بھی, پوری دل سے وزیر کوشش اعظم کی کی آپ نے. طرف سے بھی کہ آئیے کمیٹیز بنی ایک دفعہ کہ جی آئیے بات چیت کریں, ٹھیک لیکن ہے. ان کے تو ایک ہی گردان تھی کہ ہم چوروں سے بات نہیں کریں گے. ہم یعنی گنتی میں انہیں 45 اور 47 آتا ہے, اتنی گنتی آتی ہے. اور اسی طرح جو لغت ہے اردو کی اس میں 2 لفظ آتے ہیں, چور اور ڈاکو. اس کے علاوہ گفتگو اب ان 4 الفاظ پہ, 2 ڈیجٹس پہ اور 2 الفاظ پہ تو گفتگو نہیں ہو سکتی. اس کے لیے آپ کو کہیں بیٹھنا پڑتا ہے. ہاں ایک اور طرف وہ ضرور اشارہ کرتے ہیں, یعنی ان کی تمام جو محور ہے اس کی بات چیت کی آفر کا, وہی بقول شیخ رشید گیٹ نمبر 4 ہے. اس کے علاوہ تو انہوں نے کبھی کوئی کہا نہیں, اور باوجود اس کے کہ وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا سیاست سے نہیں سروکار, آپ سیاستدان آپس میں بیٹھ کے بات کریں. اب جب یہ صورتحال ہوگی, یعنی کسی جگہ پہ بھی گفتگو کے نام پہ, اور آپ اس پہ ایک اور طرف آپ نے ابھی کہا کہ وہ بیانات جو احتجاجی سیاست, یعنی اب بیانات کی نوعیت دیکھیں کہ وزیر اعلیٰ کس بنیاد پہ تبدیل ہوا. اگر وہ تبدیل ہوتے ان ایفیشنسی پہ سابق وزیر اعلیٰ کے بھی, تو شاید عوام بڑا سر پہ بٹھاتے کہ جی بڑی سٹونچ انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی ہے پارٹی کے اندر. لیکن الزام کیا لگا, کرپشن کا الزام لگا کے ہٹاتے تو بات ہوتی. الزام کیا لگا کہ جی یہ جو دہشت گردی کے خلاف آپریشن ہے اس کے خلاف مزاحم نہیں ہو رہے, اس کے خلاف مزاحمت نہیں کر رہی صوبائی حکومت جو ڈیوٹی باؤنڈ ہے. یعنی جو اگر دیکھیں آپ جو پولیس کے صوبائی محکمہ ہے, سی ٹی ڈی ہے, اسپیشل برانچ ہے پروونشل, اس کے بھی جو فرائض ہیں وہ وہی لکھا ہوا ہے کہ امن و امان کا قیام اور اندرونی اور بیرونی دہشت گردی کا خاتمہ, اور وفاقی محکموں کا بھی وہی ہے. تو الزام کس بنیاد پہ ہٹایا گیا کہ جی یہ مزاحمت نہیں کر رہا تھا, اور یہ اس آپریشن کو جاری رکھنے میں جو ہے وہ آگے سے مزاحم نہیں ہو رہا تھا, اور یہ جو ہم نیا بنا رہے ہیں یہ مزاحم ہوگا. اور یہ اعلانیہ, اور اس نے اعلان کر دیا فلور آف دا ہاؤس پہ, نئے وزیر اعلیٰ ابھی جو منتخب قانونی طور پہ تو نہیں ہوئے, لیکن انہوں نے اعلان کر دیا کہ جی میں تو آپریشن نہیں ہونے دوں گا. یعنی یہ 2 ایشوز جو ایک آپ نے ابھی پہلے کہا کہ جی آپ وہ دوسری طرف بات چلی جائے گی, اس ایشو پہ اور اس ایشو پہ نیازی صاحب اپنے حلقے میں ریفرینڈم کرا لیں, اپنے لوگوں سے پوچھ لیں کہ کیا دہشت گردی کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے ٹارگیٹڈ, پنجاب میں بھی ہونا چاہیے, کے پی میں بھی ہونا چاہیے, سندھ میں بھی, جہاں جہاں دہشت گرد پائے جائیں جو ریاست کو للکاریں اور جانیں لیں ہمارے جوانوں کی, تو ان کے خلاف آپریشن نہیں ہونا چاہیے. یعنی دور کیوں جاتے ہیں, اپنے حلقے سے لوگوں سے رائے لے لیں کہ میں اس پوائنٹ پر آؤں گی, مجھے اس حوالے سے بات کرنی ہے جو اس وقت تھریٹس ہیں صوبے کو, میں اس پر ڈیٹیل پہ بات کروں گی. لیکن ابھی جو پوائنٹ میں جس پر کمنٹ لینا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ جس طرح سے پچھلے دنوں شہباز شریف صاحب کا بلاول بھٹو زرداری سے بھی رابطہ ہوا, جو بھٹو صاحب ہیں وہ بھی ڈائیلاگ پر یقین رکھتے ہیں. وزیر اعظم یا شہباز شریف نے بھی اس سے پہلے اسمبلی فلور پر پی ٹی آئی کو, خان صاحب کو مکالمے کی, مذاکرات کی دعوت دی, مفاہمت کا رستہ اپنایا جائے, یہ بھی کہا گیا بار بار. لیکن میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ کیا اس کی سنجیدہ کوشش کی گئی, جو ریزرویشنز پاکستان تحریک انصاف کی ہیں, جو الزامات لگائے جاتے ہیں, اوبویسلی ان کے قائد, ان کے لیڈر جو ہیں وہ جیل میں ہیں, تو کیا یہ حکومت کی طرف سے واقعی دل سے کوشش کی گئی؟ جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھا پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون آمنے سامنے آئے, مریم نواز پر تنقید کی گئی, پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی سٹیٹمنٹ سامنے آئے, یہاں سے جو وفاقی وزراء ہیں ان کی بھی سٹیٹمنٹ سامنے آئے, لیکن معاملات جو ہیں وہ پھر بہتر ہو گئے. پی ٹی آئی کے حوالے سے اتنا جو نرم رویہ ہے وہ کبھی رکھا گیا ہے؟ اس پر میں کمنٹ لوں گی آپ کا. یہ بالکل رکھا گیا ہے. آپ دیکھیں کہ ہم نے صرف ٹاک شوز میں یہ بات نہیں کی, ہم نے صرف سیاسی جلسوں میں یہ بات نہیں کی, ہم نے فلور آف دا ہاؤس پہ جہاں ایک ایک لفظ کوما فل سٹاپ کے ساتھ لکھا جاتا ہے, اور دونوں اطراف پہ, یعنی بیفور ٹرننگ دا ٹیبلز, یعنی جب اپوزیشن لیڈر تھے شہباز شریف صاحب, تو اس وقت بھی آپ ان کی پہلی تقریر دیکھیں, عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے, تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ مسٹر پرائم منسٹر آئیں, میثاق معیشت کریں اور ملک کو آگے لے کے جائیں. اس وقت ہمارے شکوے وہ تھے جو آج ان کے, لیکن اس وقت بھی یہ ہوا. ایون قومی سلامتی کے معاملات, وہ آپ کو یاد ہوگا جب وہ اپنا نیشنل سیکیورٹی کے بارے میں کانفرنس ہوئی تھی, ان کیمرہ بریفنگ تھی, تو اس میں اسٹیبلشمنٹ کے لوگ موجود تھے, تمام سیاسی جماعتوں کے لیڈرز موجود تھے, لیکن ایک نہیں تھے تو ملک کا پرائم منسٹر نہیں تھا, بیکاز ہی واز ناٹ ریڈی ٹو سٹ ود. تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ رویے, یہ والے شدت کے کہاں سے. پھر اکراس جب دوبارہ حکومت آ گئی مسلم لیگ نون کی, یا اس سے پہلے پی ڈی ایم کی,
تو تب یہی زبان جو اس وقت شہباز شریف ایز این اپوزیشن لیڈر کہہ رہے تھے، انہوں نے ایز پرائم منسٹر کہی کہ جی آئیں، تب بھی وہی بات ہوئی. ابھی دیکھیں آپ کمیٹیز وہ شعبہ ہے پوری پارلیمنٹس میں، پوری دنیا کی جمہوریتوں میں جہاں نان پولیٹیکل بیسس پہ بحث ہوتی ہے. آپ کمیٹیز کا ماحول دیکھیں، کمیٹیز کی پروسیڈنگز دیکھیں، تو وہاں پہ کبھی میں سیاسی جماعت پہ نہیں ہوئی. اس پہ جو ٹیکنیکل ایشوز ہوتے ہیں لوگوں کی بہتری کی، وہاں سے انہوں نے پہلے مرکز سے پاؤ نکالا، اعلان کیا، پھر صوبے سے کیا. تو یہ جو رویے ہیں، استعفے کتنی دفعہ دیے، حکومتیں اپنی توڑی، اور تو یہ رویے بنیادی طور پر خرابی کی نشاندہی یہ کرتے ہیں. جس طرح نیازی صاحب فرما رہے ہیں، اگر یہی ماحول ہو تو پھر تو معاملات آخر بات چیت سے حل ہی ہونے تھے نا. بیٹھ جاتے ہیں تو الٹیمیٹلی کچھ نہ کچھ سلوشن نکل آتا ہے، لیکن یہ بیٹھنے پہ تیار نہیں ہے. اصل مسئلے کی جڑ یہ ہے. امجد نیازی صاحب یہ بتائیے گا، اس وقت صوبے کو تھریٹ ہے، بلوچستان میں صورتحال اس وقت ٹھٹی ہے، خیبر پختونخوا میں اس وقت جو ہے وہ صورتحال اس طرح سے نہیں ہے. اپوزیشن حکومت کی لڑائی میں جو دہشت گردی کے خلاف ایک قومی اتحاد ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ اس کو بڑا نقصان پہنچا؟ وہ قومی اتحاد کہاں گیا؟ کہ اختلافات کو بھلایا ہی نہیں گیا؟ نبیہ ایک بات یاد رکھنے کی ہے، اور اس کے اوپر میں مختلف چینلز پہ ایک ہی بات کرتا ہوں کہ دیکھیں کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ ہمیں اتنا ہی کنسرن ہے پاکستان کے ڈیفنس کا، انٹیگریٹی کا اور ساورنٹی کا، پاکستان کا. ہمارا جینا مرنا پاکستان ہے. اگر ہم کوئی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کیا فوج ہماری نہیں ہے. فوج ہماری ہے، ادارے ہمارے ہیں، سپریم کورٹ ہماری ہے، پارلیمنٹ ہماری ہے. لیکن کیا جب ہمارے ساتھ جب ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، تو ہم جب کوئی مطلب بات کرتے ہیں تو اس کو نیگیٹو لیا جاتا ہے. جب پاکستان کے لوگوں کی بات کرتے ہیں تو اس کو نیگیٹو لینا. دیکھیں جمہوریت کیا ہے؟ جمہوریت ہے ایک اپوزیشن ہوتی ہے، گورنمنٹ ہوتی ہے. گورنمنٹ بھی بات کرتی ہے، اپوزیشن بھی بات کرتی ہے. ہمیشہ جب لاجیکل آپ کی ایک بات ہو جس میں وزن ہو آپ کی، ہم کیوں کہتے ہیں کہ یہ جمہوریت لوگوں کے لیے ہے، جمہوریت سے ہے، جمہور سے ہے. سینٹرل آف گریویٹی کیا ہے؟ لوگ ہیں نا. تو لوگوں کی ول اور وش جب آپ کے ساتھ ہوتی ہے تو جو اکثریت رکھتی ہے، جو عوام میں پذیرائی رکھتی ہے، تو اس کا مطلب ہے بات تو وہی ہے. تو ہمارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کو الگ سے نہیں بات کرتے. ہم پاکستان کے اگر مفاد میں، پاکستان کے عوام کے مفاد میں کوئی بات کرتے ہیں تو اس کو آپ کیوں نیگیٹو لیتے ہیں؟ دیکھیں اگر یہ اتنے طاقتور ہوتے تو خان صاحب سے ایک ملاقات نہیں کرا سکے. ہم نے تو اس وقت بھی موقع دیا تھا کہ جی آئیں بیٹھیں. انہوں نے کہا ہم بیٹھ گئے، ہماری سب کچھ، ہم سے سب کچھ لوٹ لینے کے باوجود ہم بیٹھے. کس لیے؟ پاکستان کے لیے. کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے. کس کے لیے؟ کسان کے لیے. کس کے لیے؟ نوجوان کے لیے. کیونکہ پاکستان کی اکانومی کی پوزیشن انسٹیبل ہے. پاکستان اپنے پیروں پہ نہیں کھڑا. آج آپ کی یوتھ بے روزگار ہے. کسان دیکھیں ابھی سیلاب کی وجہ سے آپ کے 70 لاکھ لوگ جو ہے وہ ڈسلوکیٹ ہو چکے ہیں، نہ ان کا ابھی تک سروے ہی نہیں سٹارٹ ہوا. اچھا بہت ساری مطلب اچھا آپ کا اس سے جو کرائسس عالمیہ آنا ہے جو سیلاب کی وجہ سے، یہ بھی آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آئے گا کہ کتنا بڑا کرائسس ہے. مشکل میں ہے پاکستانی، مشکل میں ہے. لوگ مہنگائی سے پریشان ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں. نہیں مجھے بتا دیں تو اگر ہم پاکستان کے خدا کے لیے ان کو بتائیں کہ ہم پاکستان کی عوام کے اور پاکستان کے مفاد کی بات پاکستان کے کرتے علاوہ ہیں. آپ صرف خیبر پختونخوا کے حوالے سے ہمیں بتا دینا، خیبر پختونخوا کے ہاں حوالے سے کیا پلان کیا جا رہا ہے؟ سر نئی وزیر اعلیٰ ہے نا، تو ان کی جو اولین ترجیح ہے، میرا سوال دیکھیں مکمل ہونے دیں، ان کی اولین ترجیح خان صاحب کو باہر لانا ہے، گنڈا پور صاحب کی جو 90 روزہ تحریک تھی اس کو آگے بڑھانا ہے، یا جو دہشت گردی کا تھریٹ ہے اس کے حوالے سے کوئی حکمت عملی اپنانی ہے؟ یہ تھوڑا سا واضح فرما دیں. بالکل میری بات سن لینا. دیکھیں خان صاحب ہمارا لیڈر ہے، جیل میں ہے، اور خان صاحب کہتے ہیں میرے لیے نہ نکلو، اپنے لیے نکلو. ٹھیک ہے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم خان کے لیے سٹرگل کرتے ہیں پورے پاکستان میں، صرف صوبہ کے پی کے اندر نہیں. دوسرا امن و امان ہماری پرائرٹی ہے. ہمارے لوگ ہیں، ہم کئی دہائیوں سے دہشت گردی کے شکار لوگ ہیں. ٹھیک ہے، ہمارا تعلیم ہمارا پرائرٹی ہے، ہیلتھ ہماری پرائرٹی ہے، لوگ ہماری پرائرٹی ہے.
ہم نے لوگوں کو انصاف دینا ہے, لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, یہ ہماری پرائورٹی ہے. ٹھیک ہے, اور خان کو باہر نکالنا ہے, یہ جی. ہماری خان کو باہر نکالنا ہے, یہ ہماری پرائورٹی ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے, قمر صاحب یہ فرمائیے گا, آپ نہیں سمجھتے ہیں اس وقت ملک کو جو اندرونی چیلنجز ہیں اس کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے, حکومت کی ایک اور سنجیدہ کوشش ہونی چاہیے, اپوزیشن حکومت کے لیے کیا یہ بہتر حکمت عملی نہیں ہے کہ وہ سیاسی تصادم کی بجائے مذاکرات کی راہ اپنائے؟ یہ پاکستان کے لیے بھی بہترین حکمت عملی ہے, حکومت کے لیے سر کرے گا کون, یہ تو بات ہم سب کر رہے عملی ہے. ہیں, میری گزارش مذاکرات ہی بہتر ہے, لیکن میری گزارش سنیں. آپ دیکھیں کتنے دلچسپ بیان ہے کہ فوج ہماری ہے لیکن اس کا خون بھلے بہتا رہے, ہم جو دہشت گرد ہیں جو خون بہا رہے ہیں ہمارے جوانوں کا, ہمارے بیٹوں کی گردنیں کاٹ رہے ہیں, ان کے خلاف ہم آپریشن نہیں ہونے دیں گے. ہمیں ترجیح عزیز ہے اس ملک کی ہیلتھ کی, لیکن وہ جو پولیو ورکرز کو اور ویکسینیٹرز کو گولیاں مار رہے ہیں ان کے خلاف ہم کارروائی نہیں ہونے دیں گے. تعلیم ہماری ترجیح ہے لیکن جو تعلیمی اداروں میں دھماکے کر رہے ہیں ان کے خلاف ہم آپریشن نہیں ہونے دیں گے. اب مطلب یہاں پہ اس صورتحال میں, اور ترجیح ہماری کیا ہے, ہماری ترجیح امن و امان کی بحالی ہے, لیکن ہم وزیر اعلیٰ اس لیے بدل رہے ہیں کہ وہ ہمارے لیڈر کو رہا نہیں کرا سکا باوجود 3 حملوں کے, یعنی 2 حملے اسلام آباد میں بڑے سنجیدہ قسم کے کیے سرکاری مشینری کے ساتھ اور ایک صوبائی دارالحکومت پہ. تو اس غریب نے تو پوری کوشش کی وہ سب کچھ کرنے کی, لیکن چونکہ اس کوشش میں کمی تھی لہذا یعنی ایک طرف ترجیح فوج ہے, ایک طرف ترجیح امن و امان ہے, اور دوسری طرف ترجیح جو ہے وہ صرف ایک ایجنڈا ہے کہ رہائی ہے, اور دوسری طرف ترجیح جو ہے وہ آپریشن کو روکنا ہے. دوسری طرف ترجیح یعنی بارڈر پہ سب دنیا کو پتہ ہے, یعنی ان ممالک کو جو روایتی طور پر پاکستان پہ دہشت گردی کا الزام دھرتے تھے ان کو بھی اب پتہ چل گیا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف لڑ رہا ہے اور دہشت گردی کہاں سے آ رہی ہے. تو دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ جی, اب مجھے تو ایک بات پہ حیرت ہوتی ہے کہ کے پی میں بھی اگر آپ یہ سوال رکھیں لوگوں کے آگے کہ آیا دہشت گردی کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے, تو لوگوں کی غالب اکثریت جو ہے وہ دہشت گردی کے حق میں نہیں ہے, آپریشن کے حق میں ہے. لیکن یہ ایک فرد واحد کے کہنے پر نہ صرف اسمبلی میں کھڑے ہو کے دہشت گردی کے حق میں تقریریں کر رہے ہیں, بلکہ اپنے حلقوں میں سمجھتا ہوں کہ ان سے سوال کرنا چاہیے لوگوں کو کہ بھئی آپ ہماری نمائندگی کے لیے گئے ہیں تو ہمارے جذبات کی نمائندگی کریں, ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں, تو آپ ہمارے منتخب نمائندے جو ہیں ان کے وہ کہہ رہے ہیں جی دہشت گردی کے خلاف آپریشن نہیں ہونا چاہیے. ہم غیر قانونی لوگوں کے خلاف ہیں جو اینٹی سوشل بھی ہیں اور وہ بغیر کسی لیگل ٹائٹل کے رہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی کہ نہیں یہ ٹھیک ہے انہیں رہنا چاہیے. تو یہ کوسچنز وہ ہیں جن پہ ڈیبیٹ کریٹ ہونی چاہیے اور لوگوں کو اس میں حصہ لے کے اور اس بنیاد پہ اپنے نمائندوں کے راستے کو تعین کرنا چاہیے. نیازی صاحب لاسٹ کمنٹ. This call will be recorded. جی نبیہ, افسوسناک بات ہے, میں نے پہلے اپنے سیگمنٹ میں بھی کہا کہ اچھا دیکھیں, میں نے پہلے ایک ہی ہے کہ ہم پاکستانی ہیں, پاکستان کے اندر ہمارا جینا مرنا ہے, یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں, ہمارا مختصر یہ ہمیں پتہ ہے, اور ہم وہ پاکستانی ہیں جو باہر سے اپنی چیزیں لائی ہیں, ان کی طرح یہ نہیں کہ جہاں سے لے کے باہر لے کے گئے. ہم پاکستان لوٹ کے نہیں گئے, ہم پاکستان لا رہے ہیں, ہم پاکستانی ہونے پہ فخر کرتے, یہ بنیادی فرق ہے. بہت بہت شکریہ امجد نیازی صاحب, پاکستان تحریک انصاف سے, راجہ قمر الاسلام پاکستان مسلم لیگ نون سے ہمارے سے پروگرام میں شریک گفتگو تھے, اپنا موقف سامنے رکھ رہے تھے. بات یہ ہے کہ اس وقت خیبر پختونخوا کی جو سیاست ہے, جو فضا ہے, وہ تو ہے, لیکن کیا بات عوام کے مسائل کی, ان کے حق کی جائے گی, یا پھر جماعتیں جو ہیں اپوزیشن اور حکومت وہ سیاست کا ہی کھیل رچائیں گی. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے ناظرین, انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی نئے مہمان نئے موضوع کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.